को 2 साल हो जाएंगे। अभी ताजा खबरें कुछ ऐसी बता रही हैं जिस पर किसी हद तक दिल चाहता है भरोसा किया जाए, कभी कभी लगता है कि ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार ट्रंप कुछ ज्यादा जोश में है। उन्होंने एक तरह से सेलिब्रेट भी कर लिया है कि जंगबंदी बहुत नजदीक है, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है तमाम स्टेक होल्डर्स का जिन्होंने उनके मुताबिक मदद की है। लेकिन क्या वाकई जंग रुकने वाली है? हमास की तरफ से कुछ शर्तें हैं, वो इंटरनेशनल हुकूमत को कबूल नहीं करते। वो फिलिस्तीनी हुकूमत हो ऐसी कोई पोजीशन हो उसके लिए वो तैयार हैं, वो हुकूमत छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, वो कैदियों को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बातचीत होनी चाहिए, मामला तय होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि 72 घंटे में आप जो चाहें कर दें और हम उसे कबूल कर लेंगे। ये बात साफ हो गई। इस सब की इस सूरत हाल में अब हम किस बात पर यकीन करें, किस पर ना यकीन करें, उसके लिए समझने के लिए सईद नकवी साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको एक लंबा तजर्बा है दुनिया को देखने का, और हुकूमतें कैसे काम करती हैं, और ये लिबरेशन मूवमेंट्स किस तरह से काम करते हैं, वो सारे तजर्बे हैं दुनिया के नकवी साहब को। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम निहायत शुक्रगुजार हैं। आप ये बताइए कि ये जो खबरें अब आ रही हैं कि बिल्कुल जंगबंदी के किनारे पर हम पहुंच गए और बस ऑपरेशन जो गाजा पर कब्जा करने वाला है उसे रोकने का हुक्म भी दे दिया गया, अब आप कैसे देख रहे हैं? भाई, मैं आपकी ऑप्टिमिज्म पे पानी तो न फेरूंगा, लेकिन ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट का फर्क ये है कि ऑप्टिमिस्ट समझता है कि दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, और पेसिमिस्ट फियर्स दैट दिस इज सो। पेसिमिस्ट को डर है कि शायद यही है। देखिए, जितना बड़ी बेईमानी इंटरनेशनल सतह पे हुई है, दुनिया की तारीख में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। गालिब का मिसरा है, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो खुला धोखा जो है, ये बाजीगर, ये जादू वाले, वो हैट में से गोगिया पाशा एक खरगोश निकाल देता था, आपको दिखा देता था, उसमें कुछ नहीं है। और साहब, ये ट्रिक जो है ये बिल्कुल अप्लाई की गई हैं, और हम और आप नादान हैं और बेवकूफ बनेंगे अगर हम इन ट्रिक्स को समझे ना। 29 तारीख को मंडे था। ये टॉक्स जो नेतान्याहू और ट्रंप के बीच में हो रही हैं, ये हो रही हैं व्हाइट हाउस में, और ये अब्दुल रहमान अल थानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं कतर के, वो इधर लगे हुए हैं कतार में हमास के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। पैरेलल एक समझौता होता है, उस समझौते के 21 पहले पॉइंट से वो 21 में से एक डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि नेतन्याहू साहब ने माफी मांग ली, वो एक पॉइंट था, तो लिहाजा वो 21 से 20 रह गए। अब वो 20 पॉइंट्स जो हैं, वो अगर उनको आप बीच में देखिए तो ये क्या तारीफ करके चले गए 8 अरब और मुस्लिम लीडर्स। ये हैरत अंगेज बात है। हुआ ये है कि यहां एक इनको दिखाया जादूगर ने एक एग्रीमेंट, 11वें मिनट पे 11th आवर पे नेतन्याहू साहब अंदर गए और जैरेड कुशनर और विटकॉफ और ये ट्रंप साहब, इन्होंने मिलके वो जो बयान दुनिया के सामने रखा उसको बदल दिया। तो जो नेतन्याहू साहब लेके गए हैं दस्तावेज इजराइल, वो मुख्तलिफ है।
اور اس کی بیسس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. یہ وہ بیسس نہیں ہے جو کہ یہ قطاری ناراض ہیں, ایجپشنز ناراض ہیں, خبر نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس, سب چوک کر دی گئی ہے. ایجپشنز ناراض ہیں, اور کسی قسم پاکستان میں ہلڑ ہوگا اندر کہ آپ کیا دستخط کر کے آ گئے کہ یعنی حماس کی جو صورتحال تھی فلسطینیوں کی 6 اکتوبر 2022 کو اس سے بدتر اس اگریمنٹ کے تحت ہو گئی ہے. نتانیاہو صاحب جو جنگ میں اور لڑائی سے نہیں لے پائے, وہ اس اگریمنٹ کے بہانے لے رہے ہیں. جب نکلے دونوں تو میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس, اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چوری ہوئی ہے. جب ٹرمپ صاحب نے اپنی میڈیا کے سامنے اپنی لنترانی رکھ دی, پھر انہوں نے کہا کہ صاحب وائٹ ہاؤس میں ہمارا اتنا بڑا دوست آج تک کوئی ہوا نہیں ہے جو آپ ہیں, اور وہ اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے جتنی بھی آپ اس کی فلیٹرنگ کریں, اور یہ کہ آپ نے یہ دے دیا اور یہ دے دیا اور یہ دے دیا اور ہم بہت خوش ہیں. اور اس کے بعد ٹرمپ نے چپکے سے پوچھا, اب یہ غور کرنے والی چیزیں ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں تو سب کچھ یہ کہہ رہا ہے جو یہ تو ٹرمپ یہی یعنی نتانیاہو کی یہی ڈیمانڈ تھی, نتانیاہو کا یہ اگریمنٹ ہو گیا پورا. تو اب دیکھیں سوال جواب میں کیا آتا ہے. تو ٹرمپ نے اس سے پوچھا کہ will you take a few questions؟ تو وہ کہتا بڑا مسکراتا ہوا, that will be very tough. ٹف کیوں ہوگا بھائی؟ سوال تم میڈیا سے کیوں نہیں لوگے؟ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے تم اندر چوری کر کے آئے ہو. انہوں نے چوری کی ہے, باقاعدہ ہائی وے رابری کی ہے. جو دنیا کو بتایا ہے وہ اگریمنٹ نہیں ہے. جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے آئی ڈی ایف, وہ اگریمنٹ ہے جو کہ جیریڈ کشنر, نتانیاہو, وٹکاف نے الگ طے کیا ہے. یہ دستاویز ہزار کے پاس نہیں ہے, حماس کے پاس نہیں ہے, یہ ہے. اور جو حماس بھی کہہ رہا ہے ابھی یہ باتیں کھلیں گی. ابھی تو یہ ہے کہ ہاں اس میں موٹی موٹی چیزیں ہم یہ چاہتے ہیں بھائی کہ اتاب کم ہو, بمباری. بھائی یہ کرتے کیا ہیں؟ لڑائی کرنے کے لیے میدان میں اترے نہیں ہے, جب اترے پٹائی ہوئی. دیکھیے انہیں وہ مل رہا ہے اس اگریمنٹ سے جو کہ یہ لڑائی سے نہیں لے پائے. حماس کو ختم کر دو, یہی تو کہہ رہے ہیں نا. حماس ابھی تک ہے. حماس یہ وہ ایک آئیڈیا بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے. وہ جب بھی چاہتے ہیں بمباری کر دیتے ہیں ان کے اوپر. اور یہ جب اتر کے گئے 2-3 دفعہ بھی حال میں, تو ان کو سب کو اپنے اسلحے اور اپنی آرمڈ کیریئر گاڑیاں وہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا ابھی حال میں. تو یہ کرتے کیا ہیں کہ ہم اوپر سے بمباری کر کے معصوم لوگوں کو مارتے جائیں گے. اچھا وہاں بھی گنتی طے ہے کہ بھائی تم 66,000, میرے حساب سے تو 66 کے دگنا ہے جتنے لوگ مرے ہیں انڈائریکٹلی اسپتال میں, بیماری سے, فاقوں سے, جو بھی ہے. عبرت ناک ہے, اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ میں کہیں رو نہ پڑوں. مجھے ایسا عجیب کچھ ہوا ہے وہاں ان کے ساتھ. بہرحال لیکن وہ تیار ہے. وہ بھائی 6.6 ملین یہ ہیں اور 6.6 ملین تقریباً آپ یہودی ہیں, جوز ہیں. اور یہ آپ نے 1 لاکھ مار لیے صاحب, 2 لاکھ مار لیں گے آپ 3 لاکھ مار لیں گے, لیکن یہ رہیں گے یہیں. آپ کے یہاں کوئی خبر ہمیں دے نہیں رہا ہے کہ کتنے سائپرس چلے گئے ہیں. آپ کے یہاں سے خبر ہم کو مل نہیں رہی ہے کہ کتنے چھوڑ کے بھاگے ہیں. آپ کے یہاں سے خبر کہ آپ خود کتنے خطرے میں ہیں
یہ بالکل آخری منٹ پہ نوچ کھسوٹ جیسے ہوتی ہے وہ ہوئی ہے. اور ابھی اس کے بارے میں سب اچھا اگر اس کو بھی یہ لوگ نگل گئے ہمارے رولرز آف GCC کنٹریز, تب صاحب ان کا دنیا میں کوئی بقا ان کی ہونا ہی نہیں چاہیے. یعنی اتنا بڑا دھوکہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ کر جائیں. آپ کو اب معلوم ہو گیا ہے, یعنی قطاریز کو اور ایجپشنز کو انہوں نے باقاعدہ ناراضگی کتاب, اب وہ جو اب ڈسکس کیجیے پیرا بائی پیرا, آپ نے ان سے کچھ کہہ دیا, ہم سے کچھ کہہ دیا, یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے اچھا میں تھوڑا سا آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا دیکھیے, ابھی جو 2-3 دن پہلے جو ڈیٹیلز آ رہی تھیں یہ 20 پوائنٹ پروگرام کی, جس کو آپ نے پڑھا, آپ نے بھی دیکھا, ڈیوڈ ہرسٹ نے بہت اچھا لکھا ہے, جو ایڈیٹر ہیں مڈل ایسٹ آئی کے. اس میں ایک خواب دیکھا گیا, وہ ریویرا سے جو شروع ہوا خواب تھا, وہ اسٹیٹ بزنس کے طور پر اسے بہت بڑے لیول پر دیکھ رہے ہیں, یہ سارے ملک اس کو فائننس کریں گے اور وہ پورا شہر بسے گا. اور صاحب انڈیا میں اسرائیلی ایمبیسڈر نے ایک بیان دے دیا, مودی جی نے اس کو ویلکم کیا 20 پوائنٹ پروگرام کو ٹرمپ کے, اور یہاں ایمبیسڈر نے بیان دے دیا کہ بہت شکریہ, اور انڈیا کو انفراسٹرکچر بنانے کا بڑا تجربہ ہے, بہت سے ٹھیکے انڈین کمپنیوں کو بھی ملنے والے ہیں. یعنی ایک لالچ کا ایک, جو آپ کو ہمیں یاد ہے 2003 میں جب عراق جنگ ہو رہی تھی, اس وقت بانٹنے کا کام ہو رہا تھا نیٹو ملکوں میں, آپ یہ بنانا, ہم یہ بنائیں گے, تم سڑکیں بنانا, ہم بلڈنگ بنائیں گے. تقریباً اس جیسی حالت ہم نے ابھی 2-3 دن پہلے دیکھی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حماس اسی طرح سے, یا عام فلسطینی, یہ ایک عام فلسطینی کو اور حماس کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, جو بالکل الگ نظر نہیں آتے, کیا فلسطینی یہ سب ہوتا دیکھ لیں گے؟ ابھی تو آگے دیکھیں, ابھی تو ہمارے اور آپ کے اور ہمارے سامعین کو ہم پورا بتا ہی نہیں سکتے. اس کے اندر اتنے پیچ ہیں جو آئیں گے, یہ کل آپ اپنے پروگرام میں آپ کو بتانا پڑے گا, پرسوں بتانا پڑے گا, کیونکہ ابھی یہ پیچ کھلیں گے. کیونکہ تو انہوں نے کیا کیا ہے, جسے انگریزی میں کہتے ہیں سلیٹ آف ہینڈس, کہ آپ کو دکھا کچھ دیا اور اندر سے نتانیاہو کے ساتھ دوسری ڈیل کر لی, یہ ہے. اور جو نتانیاہو سے ڈیل کر لی, وہ نتانیاہو کہہ رہے ہیں میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں. ان کو معلوم نہیں کہ ڈیل یہاں ہے ہوئی کیا ہے, وہ یہ جانتے ہیں. اچھا آپ 18 تاریخ کو, اگست کی 18 کو, ستمبر سے پہلے 98% جو آج اگری کیا ہے, اگریمنٹ جس کو اگریمنٹ کہا جا رہا ہے, یہ حماس 98% 18 اگست کو مان چکا تھا, جبکہ اسرائیل نے ان کے نمائندوں کو وہاں قطار میں, دوحہ میں اٹیک کر کے ان کو اساسینیٹ کرنے کی کوشش کی. یہ لوگ ہیں, اور اسی کو ری ہیش کر کے آپ کریں ایک نیا پلان ہے, پلان فار پیس. اس میں کئی کہانیاں ہیں. ایک تو لالچ آپ کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے. دوسری یہ کہ یہ اتنے بے وقوف آدمی ہیں, بھائی ان کے بارے میں میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک ہمارے یہاں کہاوت ہے, ایک ایکسپریشن ہے, چتر بورہا, یعنی جو کہ دیکھنے میں پاگل ہو اندر سے بہت چتر ہو, ایسا بھی ہوتا ہے. اب یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن کہ یہ چتر بورہا ہے, اس کے بارے میں ریکس ٹلرسن جو کہ اس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے پہلے ٹرم میں, وہ باتیں کر رہے تھے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ. اس میں کسی نے سوال کیا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ٹرمپ وہ پریزیڈنٹ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا the president is a moron, یعنی پریزیڈنٹ گدھا ہے.
یہ اندر کی کابینہ کے لوگ حضرت کے بارے میں کہتے تھے اور اب بھی کہہ رہے ہوں گے. تو بہرحال ان کو کتنا بھائی آنکھ سے, ہمارے یہاں ایک ایکسپریشن ہے آنکھ سے کاجل چرا لینا, یہ ہمارے نتانیاہو صاحب کے پاس وہ ہنر ہے, وہ صلاحی ہے کہ وہ ٹرمپ کی آنکھ سے کاجل چرا لے جائیں اور ٹرمپ کو پتا نہ چلے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ایگزیکٹ یہی ورڈز ہیں گیڈین لیوی کے, جو کہ ہیرٹس کے بہت بڑے ایڈیٹر ہیں اور جو بہت ہی نامی گرامی کرٹک ہیں نتانیاہو صاحب کے. انہوں نے کہا, ان کو بتایا گیا کہ صاحب یہ ہو رہا ہے, کہنے لگے دیکھو یہ آدمی جو ہے یہ میجیشن ہے. Netanyahu is a magician. It is an impossibility that what is being announced. یہ ہو نہیں سکتا, but he is a magician. تو وہ میجیشن ہیں, وہ گئے ہیں, انہوں نے بین گویر اور سمودرک ان دونوں کو ہاتھ پکڑے بتایا دیکھو میں سب لے کے آ گیا, اپنی عزت بھی لایا, تمہارے لیے ساری جنگ کے جو ہم نے تیاریاں کی تھیں وہ سب ہم پیسفل طریقے سے کرنے کو تیار ہو گئے ہیں. اور ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ 4-5 دن کے اندر حماس نہیں مانے then bad things will happen. وہ ایک ایکسپریشن, اس کے پاس الفاظ کم ہیں, very bad things will happen. آپ نے وہاں ادھر طالبان سے فرما دیا کہ ہم کو باگران واپس کرو, یہ غلطی سے آپ کے پاس ہم نے دے دیا ہے, واپس کرو otherwise very bad things will happen. اب یہ وہ bad things. نقوی صاحب ایک چیز آپ نے آنکھوں سے کاجل چرانے کی مثال دی, نتنیاہو ٹرمپ کے یہاں سے چرا کر کے لے آئے. اس سے پہلے کچھ ہفتے جو گزرے ہیں ایک چیز نتنیاہو نے بار بار دہرائی ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کو تو میں چلاتا ہوں, آپ بالکل بے فکر رہیں, ٹرمپ جو ہے وہ ٹرمپ تو جو میں کہوں گا وہ کریں گے. تو اس بات کو انہوں نے ایک طرح سے ثابت کر دیا. آپ اسے چوری کہہ رہے ہیں, وہ اسے ہوشیاری سمجھ رہا ہے یا اپنی پاور یا انفلوئنس سمجھ رہا ہے. اب اس بیچ میں ایک واقعہ اور ہوا. جب یہ 20 پوائنٹ پروگرام کا اعلان ہوا, سب سے پہلے ریجیکٹ کرنے والوں میں فلسطینی اسلامک جہاد PIJ, جو حماس کی ایک طرح سے سسٹر آرگنائزیشن سمجھ لیجئے, ساتھ لڑنے والے لوگ جن کے قبضے میں کچھ اسرائیلی قیدی ان کے قبضے میں بھی ہیں اور 7 اکتوبر کے آپریشن میں بھی وہ ساتھ تھے, انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. حماس نے ذرا ٹھہر کر کے جب ہمیں اسٹڈی کرنے دیجئے, ہمیں بات کرنے دیجئے, اور اندر سے ایک خبر اور آئی. ہمارے ایک جاننے والے ہیں ایکسپرٹ کے طور پر, ہم ان سے بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں ظفر بنگٹ صاحب ٹورنٹو میں, جو کرسچنٹ انٹرنیشنل کے ایڈیٹر بھی ہیں. انہوں نے ایک بات کہی, ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ جو 20 پوائنٹ پروگرام آیا اس کو کمیونیکیٹ تو کر دیا گیا, لیکن حماس کے لیڈرز کے آپس میں کمیونیکیشن کو بند کر دیا گیا, قطر کی طرف سے, مصر کی طرف سے, ترکی کی طرف سے. یعنی یہ آپس میں بھی مشورہ نہ کر پائیں, یہ انہوں نے کوشش کی, جس کا ذکر ہمارے ساتھ میں انہوں نے کیا ہے. تو اس حالت میں 2-3 دن بعد جو یہ ری ایکشن آیا ہے حماس کا, اور بیچ میں یہ خبریں آتی رہیں کہ عربوں کا پریشر بہت ہے حماس کے اوپر, اس تمام پریشر کے باوجود اب بھی وہ 72 گھنٹے والے الٹیمیٹم میں تو نہیں آ رہے, لیکن ہاں انہوں نے ایک آفیشل ریسپانس دے دیا, لیکن بات چیت کی ڈیمانڈ کی ہے. اس کو ڈپلومیسی کی زبان میں کیا سمجھنا چاہیے؟ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں ہم آپ کے جو دائرہ آپ نے بنایا ہے ہم اس کی کچھ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, لیکن کلیریفیکیشن کے لیے ہم میں آپ میں کچھ گفتگو ہونا چاہیے. یہ عجیب تماشا ہے کہ ہم سے بات ہی آپ نے نہیں کی, آپ نے نتانیاہو سے بات کر کے دستاویز بدل کے دے دیا, اب ہم سے بات کرو, ہم بھی تو ہیں کہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں صاحب آپ ہیں ہی نہیں. یعنی ان سے ایک ایکسپیکٹیشن نتانیاہو
اور ٹرمپ صاحب کی یہ ہے کہ وہ حماس اپنے آپ کو بالکل ایواپوریٹ کر لے، یعنی وہ غائب ہو جائے. ارے بھائی وہی 7 اکتوبر 2022 محمود عباس نے کیا تھا کیا؟ انہوں نے تو نہیں کیا تھا. یہ تو جس نے کیا تھا وہ مار دیا گیا، یحییٰ سنور اور اس کے ساتھی. انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ایک ریٹیلیشن ہوگا، اور اسرائیل کی جو پاریا جسے کہتے ہیں کہ ایک گھنونی تصویر دنیا کے سامنے آ رہی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس جو اگریمنٹ ہے، جو اگریمنٹ بنایا گیا ہے جھوٹ موٹ کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ گھنونی تصویر یہ ہمارے اوپر، ٹرمپ کے اوپر، اور جو فلت مک جسے کہتے ہیں، جو کہ چپک رہا ہے نتانیاہو کے چہرے پہ، یہ کچھ ایسا کیا جائے کہ اب جو آگے ہو رہا ہے اس کے لیے ہم حماس کو بلیم کر دیں. ہم نے دیکھو کر دیا، ہم نے شانتی دیکھی، ہمارے تو سولجرز بھی ہٹنے لگے، ہم نے تو ناکہ بندی بھی بند کر دی، ہم نے تو کہا سب جہاز بھی آئیں جائیں، اور دیکھیے انہوں نے اس کو سٹل کر دیا. یہ وہ ہیں. تو یعنی اتنی زیادہ دنیا میں بد ہو رہی ہے ٹرمپ کی اور نتانیاہو کی کہ یہ عاجز ہیں کسی طرح سے یہ شفٹ ہو جائے بلیم حماس پہ. نمبر 1. نمبر 2، یہ بے وقوف آدمی یہ واقعی میں سمجھ رہا ہے کہ اس کو نوبل پیس پرائز ملنے والا ہے. وہ کہتا ہے ہر دفعہ کہ ہم نے سندور کر دیا، سندور، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے سندور میں، آج پھر آیا ہے. اس نے کہا ہم نے تو اتنے چینی جہاز مار دیے. یہاں ایک اور تماشا کھڑا ہو گیا ہے، اچھا ہندوستان میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم نے ان کی جنگ کو ختم کر دیا. اب جنگ ختم کیسے ہو گئی صاحب؟ عجیب عجیب طرح کے افسانے ہیں. سر میں اسی پر آنے والا تھا. دیکھیے آپ نے ایک بات کہی کہ نتنیاہو اور ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ حماس بالکل زیرو ہو جائے، ایوپوریٹ ہو جائے، اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس سے بات ہی نہیں کرنی. لیکن جب حماس جواب دیتا ہے جس کا کچھ حصہ پازیٹیو ہوتا ہے یقینی طور پر، اس کے بعد ایک دم سیلیبریشن کے موڈ میں آ جاتے ہیں ٹرمپ صاحب. اس کا مطلب تو سیدھے سیدھے حماس کے وجود کو، حماس کے فیصلے کی اہمیت کو وہ اپنی باڈی لینگویج میں، اپنے بیان میں ظاہر بھی کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے دنیا بے وقوف بنے؟ آپ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی اور آپ سیلیبریشن بھی کر چکے، اور آپ نے تھینک یو بھی بول دیا آپ نے مسلم حکومتوں کو جو آپ کے پاس آئے تھے. اس کا مطلب تو حماس کے وجود کو پریکٹیکلی وہ باقاعدہ قبول کر رہے ہیں. تو اب اس کے معنی کیا، اسے کیسے مطلب کیسے وہ کریں گے؟ نہیں، یہ تو سیمانٹکس ہو گئے. چلیے صاحب وہ قبول کر لیا انہوں نے. ہم ذرا یہ نظر ڈال لیں 2-3 پوائنٹس پہ کہ یہ چاہتے کیا. ایک صاحب ایک بنے گی بورڈ آف پیس جس کا کہ چیئرمین میں ہوں گا، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، لہذا وہ کام میں دے دوں گا اس کو ٹونی بلیئر کو، کہ ٹونی بلیئر کو ایکسپیرینس بھی ہے مڈل ایسٹ کا. اچھا ٹونی بلیئر کون ہے؟ یہ بھی آپ کے ویور سمجھ لیں. ٹونی بلیئر وہ ہیں جن کے عراق کی جنگ میں جانے کا جو انہوں نے ڈیسیشن لیا، اس ڈیسیشن میں انہوں نے اپنی پبلک اوپینین کو جھوٹ بولا. یہ جھوٹے ہیں. کیسے پتا چلا؟ ایک سر جیمز چلکاٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جو کہ ان کے اس ڈیسیشن کو اسٹڈی کرے. 6 سال تک اس نے اسٹڈی کیا صاحب، اور 2016 میں یہ رپورٹ آئی، اور اس رپورٹ میں یہ ایسے یہ روئے ہیں، یعنی باقاعدہ آنسوؤں سے روئے ہیں. کون؟ ٹونی بلیئر. اچھا ان کا شوق کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ یہی ایک یہاں پہ وہ ہو جائے، ریویرا ہو جائے، اور اس میں یہ آگے ہوں اس کے بورڈ. ایک اور پہلو پہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا.
اگر آپ کو یاد ہو تو ایرک پرنس جی جو کہ بلیک واٹر جو مرسنریز کی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی، اب اس کا نام کچھ اور ہو گیا ہے، انہوں نے ایک پروپوزل دیا تھا اس کے بارے میں افغانستان میں، جو کہ اسٹیو بینن، جن سے ان کے رشتے بھی ہیں، اسٹیو بینن نے وائٹ ہاؤس تک پہنچا دیا تھا۔ 100 پیج کا دستاویز تھی، اس میں یہ تھا کہ صاحب اس کا لب لباب یہ تھا کہ دیکھیے اب آپ لوگ اس کو چھوڑیے، افغانستان کو، اس کو پرائیویٹائز کریے، یہاں پہ ایک پرائیویٹ بالکل ویسے چلائیے جیسے انگریزوں نے وائس رائے کے مادھیم سے ہندوستان کو چلایا، تو یہاں پہ ایک وائس رائے ہوگا، وہ نام چنا جا چکا تھا۔ اب خیر وہ کسی وجہ سے وہ اس زمانے میں انہوں نے جنرل میٹس اور یہ پینٹیگون نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا۔ اب یہ تقریباً اسی سے مشابہ ایک چیز بن رہی ہے، جو کہ گورنر بنیں گے، وائس رائے نہ کہیے، اور وہ ہوں گے ٹونی بلیئر۔ اور بالکل اچھا، ٹونی بلیئر کا شوق کیا ہے؟ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہو جو امریکہ کا الیکشن، انہی ٹرمپ صاحب کے پہلے الیکشن میں یہ تھا کہ روسی بہت دلچسپی لے رہے ہیں امریکن الیکشن میں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ورگلانا لوگوں کو اس طرح سے کہ وہ سب ٹرمپ کے حق میں ہو جائیں اور ان کے ہلری کلنٹن کے خلاف ہو جائیں۔ ہلری کلنٹن نے 1 رپورٹ اور 2 رپورٹ اور 6 رپورٹیں تیار ہوئی صاحب ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ روس جو ہے یہ کر رہا ہے ہمارے ملک، یعنی اتنا بڑا ملک اس کی ڈیموکریسی کو بروز کر رہا ہے، اس کو زخمی کر رہا ہے روس۔ یہ باقاعدہ آپ اعتراف ہے آپ لوگوں کا۔ اس وقت ٹونی بلیئر نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا دیکھو یہ جنگ ویسٹ کو ایک ٹارگٹ چاہیے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ایک ٹارگٹ چاہیے، سوویت یونین گرا، اس کے بعد تم نے یہ اس کو پکڑا، اسامہ بن لادن، اور اس کے ذریعے پھر اسلامک ٹیرر بش جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں سب سے بڑی چیز ہو گئی، وہ تمام لوگوں کو گھیر لیا اس نے۔ اب تم اس کو ڈراپ کر کے تم اس پہ جا رہے ہو پوٹن پہ۔ پوٹن کو اگر اپنا دشمن بناؤ گے تو یورپ ٹوٹ جائے گا، لہذا تم اپنے اسی پرانے ایجنڈے پہ رہو، اسلامک ٹیرر۔ اب آپ غور فرمائیں، اگر کبھی یہ واقعہ، ایک تو ہوگا نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ابھی، یہ کہ یہ گورنر بن جائیں گے دادا کے وغیرہ، ان کا یہ ہے کہ یہ جو غائب ہو جائے گی تنظیم جس کو کہ حماس کہتے ہیں، وہ ٹیرر ہے، اور اسلامک ٹیرر کی جڑ وہ بتا دی جائے گی کہ اسلامک ٹیرر کی جڑ وہی ہے، اور وہ تمام جگہ پھیل رہی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کھیل ہے۔ دوسرا کھیل یہ ہو رہا ہے جو کہ کاظمی صاحب آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، نہیں آیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں کون سے ممالک ہیں؟ پاکستان ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، اور سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، کیا رہا؟ ایجپٹ آ گیا، ہاں نہیں، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، ہر وہ ملک ہیں جو کہ ابھی یہ 2 سال جنگ چلی ہے جو کہ اس میں ملوث نہیں تھے۔ بھئی یہ جنگ کو تو حزب اللہ نے چلایا، اس جنگ میں تو ایران کا ہاتھ تھا، اس جنگ میں تو سریا کی جب پچھلی جو علاوی لیڈ سرکار تھی اس نے اس میں حصہ لیا، اس میں تو یمن نے حصہ لیا۔ تو کیا معلوم ہوتا آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی کوalition بنا دی جائے، اسرائیل اس کا ہب ہو جو کہ سنی ہو، اور یہ شیعہ جو ہیں
یہ شیعان اہل بیت جو ہیں یہ بہت ہی غلط لوگ ہیں، یہ بہت ہی غداری کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، اور ان کو سب کو سائڈ لائن کرو. اس لیے آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی نہ عراق ہے، نہ کوئی جہاں پہ بھی شیعہ ایلیمنٹ، نہ لبنان ہے، نہ یمن ہے، اور نہ بحرین ہے. جہاں بھی شیعہ ایلیمنٹ زیادہ ہے اس کو دبایا گیا ہے. یہ کھیل یہ ہے کہ اگر کبھی یہ کامیاب ہوا تو انہوں نے اپنے ہاتھ ابھی سے دکھا دیے ہیں. کارڈز میں یہ ہے کہ میاں ہم تو مسلم ورلڈ کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن وہ ابھی ناممکن ہے، ورنہ وہ تھریٹن ہوتے رہیں گے کہ بھائی آپ مانیے نہیں تو ویری بیڈ تھنگز ول ہیپن ٹو یو. آپ نے وہاں کہہ دیا. نقوی صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے. اب اس کو اگر سم اپ کرتے ہوئے اس جہاں تک اب پہنچے ہیں حالات، اس میں جو باڈی لینگویج، جو بیان کا طرز ٹرمپ کا ہے، جو بات جرمنی اور فرانس سے آ رہی ہے، اس جہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلدی اب جنگ رک سکتی ہے، کیا اس پر ابھی کوئی یقین کرنے کی حالت میں ہم رہ پائیں گے؟ رہیں نہ رہیں، کیا رہے، مطلب کس طرح سے سمجھا جائے؟ یہ اس لیے this will not fly for the simple reason کہ اس میں حماس کی اینٹیٹی کو بالکل نکارا گیا ہے. حماس کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو ڈیزالو کر لے، وہ اپنے آپ کو لیکویڈیٹ کر لے تب یہ ہوگا، اور وہ ہوگا نہیں، کیونکہ حماس ہے. حماس ایک آئیڈیا بھی ہے، حماس ایک تنظیم بھی ہے، اور یہ تو UN ریزولوشنز بھی ہیں کہ بھائی اگر آپ کسی ملک کو آکوپائی کریں تو اس آکوپیشن فورس کے خلاف، اس کے خلاف ایک موومنٹ کھڑا ہو سکتا ہے. جو موومنٹ کی یعنی پورا افرو ایشین موومنٹ جس کے جواہر لال نہرو اور ناصر یہ سب لیڈر تھے، ٹیٹو، وہ اس کے معنی یہی تھے. سکارنو معنی یہی تھے کہ بھائی اگر کسی ملک پہ آکوپیشن فورسز بیٹھی ہوئی ہیں تو وہاں کے لوگ ایک جہاد کر سکتے ہیں. جہاد ایک نیشنل لبریشن موومنٹ کو کھڑا کر سکتے ہیں. یہ اچھا ایک دو باتیں جلدی سے کہہ دوں کہ یہ سب ادھر ہو رہا ہے، ادھر جو جنگ کی تیاری، یہ پتے پھیلائے جا رہے ہیں. یعنی ابھی تو یہ غازہ پہ ہے، ادھر ارسلا وان ڈر لائن وہ کہہ رہی ہیں کہ بس اب پوٹن ہارنے والا ہے، ایک جھٹکا اور دو اور دیکھ ہم لوگ جیت جائیں. ایک تو وہاں یہ ہے. ادھر آپ نے ٹرمپ نے یہ کہ اب یہ مارکو روبیو، آپ کو شوق ہے وہ کہ صاحب کسی طرح سے وینیزویلا کا تیل جو ہے وہ ہمارے قبضے میں آ جائے. تو اب وینیزویلا کے اندر ٹیررزم، یہ نارکو ٹیررزم، یعنی یہ نارکوٹکس ہمارے ملک کو پہنچاتے ہیں. اس کے بارے میں جو ان کا دوست ہوا کرتا تھا کولمبیا بغل میں ہے وہ وینیزویلا کے، اس کے لیڈر نے گستاوو پیٹرو نے جو تقریر کی ہے UN جنرل اسمبلی میں، سننے کے قابل ہے. صاحب یہ کچھ یہ ڈرگز وغیرہ کے خلاف نہیں ہے، یہ ڈرگ کا بہانہ کر کے آپ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اس نے کہا ہے، یہ اس کی اسپیچ کا حصہ ہے UN کی. اور یہ وہ ملک ہے جو کہ بالکل ان کے قبضے میں تھا اب سے کچھ مہینے پہلے. تو یہ چاروں طرف ایک بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے، لیکن اس میں سے کچھ نکلے گا کہ نہیں. جتنی انسیف دنیا ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، اتنی انسیف دنیا کبھی نہیں رہی ہے. اور ایک اتنا ارریسپانسبل پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں ہے کہ جو صاحب کھلے عام بے ایمانی کر رہا ہے کہ ان سے بتا کچھ رہا ہے، ان سے سمجھوتا کچھ ہے، اور آج کچھ بات کہے کل دوسرے پلٹ جائے. کوئی ٹھیک نہیں ہے اس کا. بالکل. کل یہ تھا کہ 72 گھنٹے میں مان جاؤ، کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، لیکن اصل بات مانی نہیں جا رہی، بتائی نہیں جا رہی.
चोरी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप पूरे दुनिया के हालात को जिस नजदीक से देखते हैं और समझते हैं, और हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचती है, बहुत लोग पसंद करते हैं, इंतजार करते हैं संडे का, आपके हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।